Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about our second poem, and it is The Character of a Happy Life. और ये जो poem है, it was written by Sir Henry Potter. Sir Henry Potter was a poet, और you know that this poem is included in your curriculum in first year, और ये second poem है हमारी. द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में जो बात जिक्र की जाने वाली है उसमें ये बताया जाएगा कि एक ऐसा शख्स जो कि हैप्पी लाइफ गुजारता है, एक ऐसी ज़िंदगी जो कि खुशियों वाली ज़िंदगी होती है, वो किन खूबियों वाला होता है वो शख्स और किन खूबियों का मालिक होता है वो शख्स जो कि ऐसा किरदार बन जाता है जिसको हैप्पी लाइफ से रिलेट किया जा सकता है. So beside that, how happy is he born or taught? वो कहता है कितना खुश है वो शख्स और कितना खुशकिस्मत है वो शख्स और कि वो पैदा होता है या उसको सिखाया जाता है ये कि दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, के वो दूसरों की ख्वाहिशात का, दूसरों की मर्जी का, अनदर विल, दूसरों की मर्जी का वो सर्व ना करे. How happy is he born or taught that served not another's will, दूसरों की मर्जी का वो गुलाम ना बने. पहली खूबी हो, यानी एक ऐसा शख्स जो कि एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता है जो खुशकिस्मत इंसान की जिंदगी में खूबियां हो, वो उसका हिस्सा बन जाए. तो पहली खूबी तो मैं उस शख्स में जो कि अच्छी जिंदगी गुजार रहा है वो ये नजर आएगी कि वो दूसरों की विल को, दूसरों की मर्जी को सर्व नहीं करता, उनका वो गुलाम नहीं होता. और दूसरी क्या खूबी उसके अंदर होती है वो ये होती है कि whose armors is his honest thought, कि जो उसके हथियार होते हैं, किसके हथियार होते हैं? उस शख्स के जो कि हैप्पी लाइफ लीड कर रहा है, उस शख्स का जो हथियार होता है वो ऑनेस्ट थॉट होती है, एक ऐसी सोच जो कि ईमानदारी वाली सोच होती है, यानी उसके ख्यालात भी अच्छे ख्यालात होते हैं, तो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता. इसी तरह एक और जो चीज़ बताई गई है कि सिंपल ट्रूथ इज ऑटमोस्ट स्किल, जो सिंपल ट्रूथ है यानी सादा सच्चाई वो उसकी महारत होती है. एक ऐसा शख्स जो कि एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, खुशी वाली ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में तीसरी खूबी हमें ये नज़र आती है कि वो सच से काम लेता है, झूठ उसकी महारत नहीं होती. आज जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि जो शख्स जितना ज़्यादा झूठ बोलता है और फ्रॉड कर देता है तो हम उसको झूठ को, उसके फ्रॉड करने को अच्छा इस माना में कहने लग जाते हैं कि ये तो महारत है, ये तो स्किल्स है. कहता है कि नहीं, वो शख्स अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, उसको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. हैप्पी लाइफ गुजारने वाला कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, वो दूसरों की तो मर्जी का गुलाम नहीं होता, मतलब वो भी चीज़ों को फॉलो करता है जो उसको उसके रब ने बताई. दूसरा ये कि उस शख्स के अंदर तुम्हें ऑनेस्ट थॉट नजर आएगी, ऑनेस्ट थॉट के ज़रिए ही वो अपना दिफा करता है, क्योंकि उसका हथियार उसकी ईमानदारी वाली सोच होती है. तो जाहिर है कि जब हथियार पहना जाता है तो हथियार पहनने का मकसद ये होता है कि अपना दिफा किया जाए, तो उसका जो दिफा चीज़ करती है वो चीज़ होती है जिसको हम ऑनेस्ट थॉट के नाम से जानते हैं. तीसरी चीज़ क्या है, उसकी जो महारत होती है वो सच्चाई होती है, वो सच्चाई से काम लेता है, यही उसकी महारत होती है. सही. आगे भी जिक्र करते हैं कि whose passion not his master's art, और जो उसके पैशंस होती हैं. पैशंस का मतलब क्या है? पैशंस का मतलब यहाँ पर है ख्वाहिशात, विशेष कह रहे हैं आप इसको. सही. सो उसकी जो पैशंस है, उसकी जो विशेष होती है, नॉट हिज मास्टर्स, वो उसकी मास्टर्स नहीं होती. मास्टर किसे कहते हैं भाई? लेकिन मास्टर उसे कहा जाता है जिसका कोई स्लेव है, यानी आका बनेगा उस बंदे को, गुलाम उसका हो. तो यही बात करता है कि जो उसकी ख्वाहिशात होती है ना इस शख्स की, उस शख्स की जो कि अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी ख्वाहिशात उस पर सवार नहीं होती, वो उसकी
غلام ہوتی ہیں وہ خود اپنی خواہشوں کا غلام نہیں ہوتا. چوتھی چیز ہوتی ہے. اب آگے ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ whose soul is still prepared for death. وہ شخص جو کہ خوشی کی زندگی گزارتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی روح ہمیشہ is still prepared for death. مرنے کے لیے تیار رہتی ہے. مطلب یہ کہ اس کو دنیا کی چیزوں سے کوئی رغبت ہوتی نہیں ہے. وہ دنیا کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا کو للچائی کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کو دنیاوی زندگی کوئی اتنی زیادہ عزیز نہیں ہوتی کہ جس کے لیے وہ اپنے مقصد کو بھول جائے. وہ کہتا ہے کہ whose soul is still prepared for death. مرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. مطلب مر کر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کو اپنے رب کی بارگاہ اتنی یاد رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے کہ کب میرا بڑھاپا آ جائے اور کب مجھے جانا پڑ جائے. I'm tied unto the world by fear of public fame or private death. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اچھی زندگی گزارتا ہے وہ untied ہوتا ہے. وہ بندھا ہوا نہیں ہوتا. tied نہیں, untied. ان بندھنوں سے آزاد ہوتا ہے. کن بندھنوں سے؟ by fear of public fame. کہ پبلک فیم کا خیال ان سے رہے. لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. اور پرائیویٹ برانڈ کیا یا کوئی ایک شخص میرے بارے میں. پرائیویٹ برانڈ کا مطلب پرائیویٹ آپشن یہ کہ کسی شخص ہی میرے بارے میں کیا رہے گا. اس کو لوگوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. ایک چیز جو سب سے پہلے بتائی گئی وہ یہ کہ وہ ایک تو یہ کہ اپنی خواہشوں کا غلام نہیں ہوتا. دوسروں کی خواہشوں کو بھی غلام نہیں ہوتا. وہ دوسروں کی ان کی خواہشوں کا اور ان کا یہ کہہ لیں گے غلام سلیو نہیں بنا ہوتا. اندر ول کو سرو نہیں کرتا. دوسری چیز وہ آنیسٹ تھاٹ رکھنے والا شخص ہوتا ہے اور اسی سے اپنا دفاع وہ کرتا ہے. تیسری چیز ٹروتھ ہے کہ وہ سچائی کا پیروکار ہوتا ہے اور یہی اس کی بہتری اس کی ہوتی ہے. چوتھی چیز یہ بتائی کہ وہ اپنی خواہشوں کا غلام نہیں ہوتا. پیشن یہاں تو بات ہوئی تھی کہ دوسروں کی خواہشوں کا غلام نہیں ہوتا. صحیح. یہاں ایک اور بات بتائی گئی پانچویں چیز کہ اس کی جو روح ہے وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتی ہے. صحیح. مطلب اس کی ہر وقت موت کی تیاری رہتی ہے اور وہ مرنے کے لیے اپنے رب کی ملاقات کے لیے اس دنیا سے جانے کے لیے مسافروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. صحیح. دیکھیں یہ بات ہینری پورٹر نے لکھی ہے. ہی واز ناٹ اے مسلم پوئٹ. صحیح. تو بات تو وہی ہے جو کہ اسلام نے ذکر کی ہے. آگے دیکھیں ایک چیز اور یہ چکے نیکی کی بات ہے. یہی بچائے کہ ہمیں ہر ریلیجن کے اندر آپ کو نیکی کی باتیں نظر آئیں گی. سملیرٹیز آپ کو نظر آئیں گی. ایک اور چیز کیا ہے کہ اس کو پبلک فیم کا پرائیویٹ بیت کا کوئی خیال نہیں. لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. لوگوں کی رائے کی اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہوتی. چھ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر. اب آگے کیا ذکر کیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ لیٹ اینڈ ارلی پرے. وہ جو ہے اپنے رب سے رو لگا کے رکھتا ہے. مور آف ہز گریس دین گیوز ٹو دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے. اچھا یہاں پر اب دیکھیے ہماری بک کے اندر جو اسٹینزا ہے وہ سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا ہے اور یہاں پر یہ پہلے آ گیا ہے. سو 12 آپ کو سیکنڈ لاسٹ کو پہلے سمجھ لیجیے کہ خدا جو ہے نا خدا کے فضل پر اس کو یقین ہوتا ہے. مور آف ہز گریس دین گیوز ٹو لینڈ. مطلب یہ کہ جو اسپریچول ورلڈلی تھنگس ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کرتا ہے. دنیا آخرت کی نعمتیں اس کو ملتی ہے. اینڈ انٹرٹینز دا ہارملیس ڈے. اور وہ ایسے دن گزارتا ہے جو کہ ہارملیس ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا, جس میں دوسروں کے لیے ضرر کا سبب وہ نہیں بنتا. وہ اپنی زندگی ایسی گزارتا ہے کہ وہ فتنوں سے بچا رہے. اور ود اے ریلیجیس بک اور فرینڈ. اور کیسے گزارتا ہے کہ ریلیجیس بک یعنی وہ کتاب جو کہ نبی پہ نازل ہوئی اس سے وہ اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ فرینڈ بھی کون سے ریلیجیس بک اور فرینڈ یعنی ریلیجیس فرینڈ وہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ ان لوگوں کی صحبت کرتا ہے. صحیح. اور دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور. دا مین از فریڈ فرام سروائیول بینڈس.
وہ جو شخص ہوتا ہے وہ سروائیول بینڈ سے آزاد ہوتا ہے. سوری، سروائیول بینڈ سے. سروائیول بینڈ کیا ہے؟ غلامی کے جو بندھن ہیں ان سے وہ آزاد ہوتا ہے. کون سی غلامی کے بندھن؟ آف ہوپ ٹو رائز. یہ غلامی کا بندھن، اس امید کی غلامی کہ وہ رائز ہو جائے، عروج پائے، اور فیئر ٹو فال، اور یا یہ خوف، اس خوف کا بندھن کہ وہ زوال پذیر ہو جائے اور وہ ناکام ہو جائے. مطلب یہ کہ نہ تو اس کو عروج کی کوئی خاص تمنا ہوتی ہے کہ مجھے عروج نصیب ہو جائے اور میں زوال کا شکار نہ ہوں، نہ اس کو خوف رہتا ہے. اسے اپنی کامیابی، اپنی ناکامی بالکل اس پہ ڈرنے لگتا ہے. وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سروائیو بینڈ سے آزاد رہتا ہے، غلامانہ بندھن سے. لارڈ آف ہمسیلف، اور وہ خود اپنا آقا ہوتا ہے. لارڈ آف لینڈس، لینڈس کا نہیں، مطلب یہ کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس کو شکست دے کر اس پر حکمرانی کرتا ہے. وہ اگرچہ زمینوں میں تمہیں حکمرانی کرتا ہوا دکھائی نہ دے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ وہ زمینوں میں حکمران نہیں ہے تو وہ کسی کو حکمران نہیں. سب سے بڑی یہ کہنے کہ جو جنگ ہے، جو نفس کے خلاف جنگ ہے، وہ یہ جیت چکا ہوتا ہے. اینڈ ہیونگ نتھنگ، اور وہ اگرچہ کچھ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اس کے ہاتھ تمہیں خالی تو دکھیں گے، اس کی زندگی میں تمہیں نظر تو آئے گا ایسے عشرت نہیں ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ نہ رکھتے ہوئے بھی بہت کچھ رکھتا ہوگا. اب دیکھیں یہ جو ہم نے لاسٹ سلائڈ میں بھی پڑھا، یہ سیکنڈ لاسٹ ہمارا کیا نام ہے اسٹینزا تھا یہ ہمارا. صحیح. اب یہ والی بات کہ جو میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ اسٹینزا کے بعد سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا آگے، اب دیکھیں دوبارہ تھرڈ اسٹینزا. یہ سلائڈس آگے کا ایشو تھوڑا ہوا کہ آگے کہتے ہیں کہ who in these کا مطلب کیا ہے؟ envy، اصل میں یہ ورڈ ہے envy، اور envy کہا جاتا ہے جالس حسد کرنے کو. تو جب ظاہر ہے کہ envy تھا ورڈ، جب آئی ایس لگایا تو یہ جو وائی ہے اس کو ہٹا کر آئی ایس لگایا گیا. تو کہتے ہیں کہ who envy none that chance doth raise. نہ تو وہ کسی سے اس بنا پر حسد کرتا ہے کہ کسی کو چانس ملا اور وہ ریس کر گیا، ترقی کر گیا، وہ اس نے اختیار کر لیا. نار وائز، نہ تو اس شخص سے اس کو کوئی حسد ہوتا ہے جس نے وائز یعنی بری طریقے سے کوئی برا راستہ اختیار کر کے نیگیٹو پہنچا. جو صحیح راستے سے پہنچا یعنی تھرو پراپر چینل اوپر پہنچا، یا وہ جو کہ زوال پذیر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ دونوں، چاہے وہ کوئی اچھے لوگ یا برے لوگ، وہ کسی سے بھی حسد کرنے والا نہیں ہوتا. اور آگے کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیپسٹ وانٹس آر گیون بائی پرنس، ناٹ رولز آف اسٹیٹ بٹ رولز آف گاڈ. ایسا شخص کبھی بھی کسی کی خوشامد بھی نہیں کرتا. اس کو دنیا داری سے اور چالاکیوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے وہ، اور زندگی کے وہ اصولوں کو جانتا ہے. رولز آف گڈ، دوسروں کو یہ پریز خوشامد کے ذریعے ڈیپسٹ ماؤنٹ گہرا زخم پہنچانا اس کا کام نہیں ہوتا. صحیح. وہ ایسا شخص ہوتا ہے دوسروں کا دل بھی وہ نہیں دکھاتا، وہ خوشامد بھی نہیں کرتا. آگے کہتے ہیں کہ who had his life from rumor feed، اور اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ریومر فیڈ ہوتی ہے. ریومر کا مطلب ہے افواہ، اور ریومر فیڈ یعنی افواہوں سے آزاد. چھوٹی خبریں اس کی زندگی میں نظر نہیں آئی. اس کنسائنس از ہز اسٹرانگ ریٹریٹ، اور اس کا جو ضمیر ہوتا ہے کنسائنس از ہز اسٹرانگ ریٹریٹ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو برائی سے بچا رہا ہوتا ہے. اسٹرانگ ریٹریٹ کے دیکھیں میننگز یہاں بتائیں گے. پیج نمبر 4 پہ یہ ہمارے پاس نوٹس لکھے ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ پویم کے کچھ ورڈس ایسے ہوتے ہیں جس کی ایکسپلینیشن نوٹس کے کالم میں دی جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر
ये जो वर्ड आया है स्ट्रॉन्ग रिट्रीट का, ये वाला जनाब, ये इसकी मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दीजिए कि स्ट्रॉन्ग प्लेस इन विच ही कैन रिटायर विद सेफ्टी। मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग रिट्रीट का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह जहाँ पर वो अपने आप को सेफली रिटायर कर सके, मतलब गोशा आप किया, सही है। तो उसका जो ज़मीर होता है उस शख्स का, वो इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वो उसके लिए गोशा आफियत होता है। वो अपना दिल का सुकून अपने ज़मीर की आवाज़ सुन कर पहचानता है मुझे क्या करना चाहिए। वो अपना मुहासबा करता है। यहाँ दिल की अदालत में वो अपने नफ्स को रोज़ाना पेश करता है और दिल की अदालत में नफ्स को पेश करके उसका हिसाब किताब देता है। उसका जो कंसाइज है इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, याद रहेगा। और आगे कहते हैं whose state can neither flatter speak, उसकी जो हालत होती है वो फ्लैटर्स को, फ्लैटर्स कहते हैं खुशामद करने वालों को। जो फ्लैटर्स होते हैं उनसे वो आज़ाद होती है उसकी हालत। नॉर ruin can oppressors make, और ना ही उसकी बर्बादी जो है किसी जालिम को बना सकती है कुछ, मतलब ना तो उसके मरने से किसी जालिम को फ़ायदा होता है और ना ही खुशामद करने वालों को कोई फ़ायदा होता है। वो इन तमाम चीज़ों से आज़ाद है। तो जनाब अब इस पोयम का मैसेज क्या बनता है? मैसेज ये बनता है कि सर हेनरी वॉटन जो कि इसके पोइट है, वो यही कहते हैं कि इस पोयम में जो बात समझने वाली है वो ये कि हमें जो हैप्पी पर्सन, ये एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि हैप्पी लाइफ लीड करता है, उसकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए। सही है ना, क्वालिटीज़ ऑफ रियल लाइफ, उसको डिस्क्राइब करने का मकसद ये है ताकि हम भी वैसे हो सके, रियली हैप्पी लाइफ। सही है, वेरी हैप्पी मैन। अ मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वो शख्स जो कि ऐसी ज़िंदगी गुजारता है जो कि खुशियों से भरपूर होती है, वो शख्स ईमानदार भी होता है और ट्रूथफुल, सच्चा भी होता है। और ही इज़ द मास्टर ऑफ पैशन, वो अपने पैशन का मास्टर होता है। मतलब उसकी जो हुक्मरानी है वो अपने पैशन, अपनी ख्वाहिशात पर होती है। वो अपनी ख्वाहिशों का खुद गुलाम होता है। इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और ना ही वो डेथ से अफ्रेड होता है। मतलब वही वाली सारी बातें जो क्वालिटीज़ हमने जिक्र की हैं। अपनी माँ से ज़्यादा नहीं होता। वो शख्स होता है वो केयर डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ फ्रेंड्स और क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन मैन, ना तो उसको इस बात की परवाह होती है कि बड़े लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और छोटे लोग क्या कहेंगे, मतलब जो कॉमन पीपल है वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। उन लोगों की बातों पर काम करना और उनके मुताबिक अमल करना इसका काम नहीं होता। और कहते हैं कि ये स्ट्रीट फ्रॉम ह्यूमर, उसकी वो रिवर फ्री होता है, वो खुद भी अफवाहों से बचता है और ना ही अफवाहें को फैलाता है, ना ही अफवाहों को यकीन कर लेता है। झूठी बातों का उसके पास कोई गुजर ही नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, और अपनी वॉइस ऑफ कंसाइंस जो उसकी ज़मीर की आवाज़ है वो उस पर डिपेंड करता है, उसको अ मैन डज नॉट केयर फॉर फॉल्स फ्लैटरिंग, और ना ही वो झूठी तारीफों पर, खुशामद पर यकीन करता है, उसकी कोई परवाह करता है, ऐसा होता ही नहीं उसके साथ। इज नॉट जेलस ऑफ एनीवन्स प्रोग्रेस, ना तो वो किसी की प्रोग्रेस से जेलस होता है और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे उनको नुकसान पहुंचे, उसको लेना देना ही नहीं होता। और ही इज अ गॉड फेयरिंग मैन, एक ऐसा शख्स होता है वो जो कि खुदा से डरने वाला है, गॉड फेयरिंग, और वो खुदा को सुबह शाम याद करता है। A man passes his life in the company of a book or a good friend, वो जिंदगी गुजारता है अपनी जिंदगी के दिन कंपनी ऑफ अ बुक, यानी रिलीजियस बुक की कंपनी में, उसके साथ उसका जो ताल्लुक होता है वो रिलीजियस बुक से जुड़ा हुआ होता है, या वो रिलीजियस फ्रेंड करता है जिनसे वो खुदा की याद को अपने दिल में ताज़ा करता है, या वो रिलीजियस बुक से अपने आप को अटैच करके रखता है। और डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल, और ना ही वो राइज की परवाह करता है ना फॉल की, मतलब ना उसको उरूज से कोई काम, ना जवाल से कोई काम। तो कहा था ना किसी ने कि ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में रखे खुदा वो हाल अच्छा।
تو اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. He is rich in heart and is God of himself. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دل کا غنی ہوتا ہے. نہیں, دل کا وہ غنی ہوتا ہے. اور گاڈ آف ہم سیلف, یہ یہاں پر سیلف نہیں ہے, ایسے کی جگہ صحیح ہے. تو وہ اپنا ہی وہ آقا ہوتا ہے, مطلب اپنے نفس کی جو برانی ہے اس کو وہ شکست دے چکا ہوتا ہے. So in this poem we have talked about the character of the happy life, اور یہاں پر ہم نے تمام باتوں کو سمجھا ہے کہ اچھی زندگی ہے کیا. دیکھیں میں یہ ایک بات کی اور بھی وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا. مجھے یہاں پر سینٹرل آئیڈیا کا ورڈ میں دیکھا ہوا ہے. سینٹرل آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ ان ایکچولی کے دو چیزیں, ایک ہے سمری, ایک ہے سینٹرل آئیڈیا. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس چیپٹر کی سمری بتائیں تو آپ اس کی کہانی کو شارٹ کر کے بتا دیتے ہیں. اگر آپ نے واقعی سے اسٹوری ٹائپ کی کہانی پڑھی ہوئی چیپٹر اسٹوری پڑھی ہوئی. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ سینٹرل آئیڈیا بتائیں, سمری کا مطلب ہے اس چیز کو مختصر کر کے بیان کرنے کا. سینٹرل آئیڈیا کا مطلب ہمیں سیکھنے کو کیا ملا, اس کا مورل کیا ہے, میسج کیا ہے. اگر ہم اس کے میسج کی بات کریں تو یہی ہے, اینڈی وارٹن نے اس کی کوالٹیز بتائی آف اے پرسن ہو لیڈز ہیپی لائف. ایک ایسا شخص جو کہ اچھی زندگی گزارتا ہے, اور وہ میسج یہ دینا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس شخص کی خوبیوں کو اپنائیں اور ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. ہم دوسروں کی غلام بھی نہ بنیں, ہم اپنے جو خیالات ہیں وہ ایمانداری والے رکھیں. یعنی جب آپ کے تھاٹ میں اور آپ کے خیال میں ایمانداری ہوگی, جب یہ چشمہ اگر صحیح ہوگا, کہتے ہیں پرنالا اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر نیچے گرنے والا پانی بھی صاف ہوتا ہے. تو آبشار کہیں جو سرحان ہے وہاں سے پانی گر رہا ہے, اگر وہ جگہ ہی خراب ہوتا ہے تو نیچے گرنے والا پانی بھی خراب ہوتا ہے. تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے خیالات کو صحیح رکھیں. آنیسٹ تھاٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے, خیالات ایمانداری والے, ایمان دل میں اور پھر خیال اور پھر عمل, ساری چیزیں. سب سے پہلے انسان کو خیال آتا ہے, ایکشن تو وہ بعد میں کرتا ہے, پہلے تھنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے, دین ایکشن کا پروسیس آ جاتا ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے, وہ یہ میسیج یہ دینا چاہتا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنی اسکل بنائیں, ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں اور ان چیزوں کا کار نہ کریں. ہم اپنے خواہشوں کے غلام نہ بنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں, مطلب موت کی تیاری رکھیں, اور عقل مند ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اسی طرح ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے رب کی مرضی پر توجہ دینا چاہیے کہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے. صحیح, ہم اگر دنیا کو دیکھتے رہیں کہ ہم ان کی خواہشوں کو اور ان کی خوشی کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں سے راستے میں جا سکیں گے. یہ تکلیف دینے والی چیزیں بن جائیں گی ہمارے لیے اور مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے. اس لیے ہمیں اپنے رب کے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طرح ایک بات اور یہ بھی کرتا ہے کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے, چاہے کسی نے اچھے طریقے کو اختیار کر کے ترقی کی ہو یا برے طریقے کو اختیار کر کے. حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے. کسی سے جیلس ہونا آسان بات ہے. حسد وہ لوگ کرتے ہیں جو خود جو ہے ویک ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک ایسا شخص جو کہ کوئی کام کر نہیں سکتا, اس نے ہمت چھوڑ دی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ویک ہے. اب وہ اس شخص کو جس نے ترقی کر لی اور وہ مقام حاصل کر لیا, تو اس نے مقام حاصل کیا اس لیے کہ اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ جیلس ہوتے ہی اس وقت لوگوں سے جب آپ خود کچھ نہیں کر سکتے. تو خود کچھ کرنے کی اگر ہمت ہو اور جرأت ہو تو قدم بڑھانا چاہیے. یہی میسج دینا چاہتا ہے. ان بھی لوگوں سے جیلس ہو جانا, حسد ہو جانا, یہ انسانی شخصیت کی کوئی اچھی خوبی نہیں ہے, بلکہ گھٹیا چیزوں میں شامل ہوتی ہے. چیز ہمت ہار دینے والے لوگ یہ وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اچھا ایک چیز اور ہے, دیکھیں یہاں پر ایک تو بات ہے نا کہ حسد کی, ایک ہوتا ہے حسد, ایک ہوتا ہے رشک. رشک کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کی کوئی خوبی دیکھیں تو اس خوبی کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ اس سے چھن جائے. وہ کوالٹی, وہ خوبی, وہ کریکٹرسٹک, وہ فیچر جو کہ آپ نے پرسنالٹی میں ایسے کام میں دیکھا, اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ اس سے چھن جائے, بلکہ یہ خیال ہو کہ ایسا مجھے بھی مل جائے اور آپ اس سے انسپریشن لے جائیں. صحیح. تو یہ جو میسج دیا جا رہا ہے, میں دوبارہ اگین یہاں پر کہنا چاہوں گا, یہ ایک انسپریشن ہمیں دی جا رہی ہے.
ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. جو لوگ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی حالات زندگی کو جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں, تو وہ ان سے انسپریشن لیتے رہتے ہیں, انسپائر ہوتے رہتے ہیں, موٹیویشن ان کو ملتی رہتی ہے. یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, انسپائر کیا جا رہا ہے. صحیح. تو جالس ہونا بہت آسان ہوتا ہے, لوگوں سے حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ جو شخص ہوتا ہے وہ پرسن جو کہ ہیپی لائف کو لیڈ کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح خوشامد سے وہ خود بھی دور رہتا ہے اور دوسرے جو خوشامد کرنے والے ان کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا. خوشامد سے اس کا لینا دینا نہیں ہوتا, کیونکہ خوشامد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں, جب آپ کسی کی جھوٹی تعریف کرتے تو ظاہر ہے کہ دل میں یہی خیال کو اچھا خیال بنا, یہی خیال ہے کہ یہ مجھ سے کچھ ہو اور میں اپنے مطلب کا کام سے نکل پا دوں. تو جھوٹی تعریفوں کے سہارے جو عمارت کھڑی کرنی چاہیں گے وہ بہت جلد کرے گی. وہ جو کہ ایسا کام کر رہا ہے اسے بھی تکلیف پہنچے گی, اور جو کہ جھوٹی تعریفوں کو سن کر خود میں ایک وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تعریف کے لائق ہوں اور میں مجھے لوگ تعریف کریں, تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونے بن جاتے ہیں ایسے لوگ. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنتا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے جو اس نے بتایا کہ اس نے ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے جو کہ کسی کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہوتی. اب اگر کوئی اس سے دشمنی کرنا چاہے, فلیٹر ہو یعنی کچھ عمل کرنے والے ہوں اور یا ظالم لوگ ہوں, وہ کوئی بھی ہو, وہ کہتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو کہ اپنا بھلا کرنا چاہے تو وہ اس کو تکلیف پہنچا کے اپنا کسی قسم کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا. اس نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں, اس لیے اس کو نقصان پہنچا کر تو کوئی اپنا فائدہ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہی میسج یونائٹیڈ یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ اچھی زندگی گزارتا ہے وہ اپنا جو وقت ہے گا وہ ریلیجیس کاموں میں گزارتا ہے, ریلیجیس بک اس کے پاس ہو یا ریلیجیس فرینڈ اس کے پاس ہو, وہ انہیں کی معیت میں رہنا پسند کرتا ہے. اچھا, یہ یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ریلیجیس بک کی بات کیوں کی اس نے. ریلیجیس بک کیا ہے اصل میں؟ یہ تو وہ ہدایت نامہ ہے نا جو کہ نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے اور جس پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے. اور پھر اس کے اندر وہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسا شخص کیونکہ خدا کے قریب ہونے جا رہا ہے تو اس کو پتہ تو ہو کہ اس کے رب نے اس سے کیا باتیں کی, کیا میسج اس تک پہنچایا ہے. صحیح. تو واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام کی ٹائم لائن دیکھنا اور یہ دیکھتے رہنا تو میسج تو نہیں آیا کہ ہم کتنے زیادہ کہنے کے غفلت کا شکار ہے کہ وہ میسج جو 14 سال پہلے قرآن کریم نازل ہو کر ہم تک پہنچا چکا ہے, اس میسج کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن ہم ان میسیجز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ مخلوق کی طرف سے مدد آ رہا ہے اور رسول کی زندگی باتیں ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں نے کیا اسٹیٹس لگایا ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کس نے کیا شیئر کیا ہوا ہے. لیکن وہ چیز جو ہمارے ساتھ اس وقت شیئر کی گئی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ہماری ہدایت کا پہلے بندوبست کر دیا گیا, تو یہی وجہ ہے کہ یہ اس میسج کو پڑھتا ہے وہ شخص جو کہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ انسپریشن لے, وہ موٹیویٹ ہے اور وہ یہ جانتا رہے کہ میرا رب سے کیا چاہتا ہے. ایسا تو نہیں کہ میں اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ایسے معاملے میں اپنے آپ کو انوالو کر چکا ہوں جو کہ میرے رب کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے. وہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جو کہ اللہ والے ہیں, ریلیجیس فرینڈ. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی اسی راہ کے مسافر ہے جس راہ پر میں جانا چاہتا ہوں. تو راہ سلوک کے مسافر ہے, ان لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہو گیا اس کے لیے. صحیح. تو وہ لوگ جو کہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کی ہم بیان کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ دنیا کے بندھنوں سے بھی آزاد رہتا ہے,
عروج کی بھی اس کو پرواہ نہیں، زوال کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور اس کے پاس نہ بھی ہو کچھ تب بھی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ یو گاٹ اے کلیئر آئیڈیا آف دس پویم. اف یو ہیو اینی کوشچن، تھینک یو ویری مچ.